बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़िक्र शहादत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर सरवत अस्करी। सच टीवी पर हम आपके साथ मौजूद हैं और हम प्रोग्राम ज़िक्र शहादत में बात करेंगे आज उस कायनात आदम व आलम की उस अजीम तरीन शख्सियत पर कि जिन्हें हम उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा कहते हैं। खदीजतुल कुबरा की इज़्ज़त का क्या कहना, उनके मर्तबे का क्या कहना, उनके मकाम का क्या कहना कि अरब का वो माशरा के जहाँ पर हलाल का नाम ही लेना हराम था, वहाँ पर मलिकतुल अरब को ताहिरा के लक़ब से याद किया जाता था। मलिकतुल अरब हज़रत खदीजतुल कुबरा की अज़मत के मुताल्लिक़ मैं इससे बढ़कर और क्या कहूँ कि उन्होंने अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया रस्म व रवाज के बंधनों को तोड़कर, और सिर्फ़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से मुतारिफ़ होकर नहीं, उनके ख़ानदानी हसब व नसब से मुतासिर होकर नहीं, सिर्फ़ उनके हुस्न व जमाल से मुतासिर होकर नहीं, बल्कि पूरी मारिफत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत रखते हुए उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा ने अक़्द का पैगाम भिजवाया। आज 10 रमज़ान है और मैं उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा की अजीम शख्सियत पर बात करना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले चाहती हूँ कि अपने ही कलाम के चंद मिसरे आपकी गिरां कद्र समातों की नज़र करूँ कि इस्लाम पे एहसान है एहसान खदीजा, इस्लाम पे एहसान है एहसान खदीजा, और इस्लाम के माथे का है उन्वान खदीजा, और ख़ातून जना भी तेरी गोदी में पली हैं, बेटी तेरी ततहीर की पहचान खदीजा, तू है अमीन वही रिसालत माँ आप भी, इक़रा तेरे हबीब की पहचान खदीजा, तू मलके अरब है लक़ब तेरा ताहिरा, शौहर तेरा रहमान की है शान खदीजा, और मख्ता अर्ज़ है कि सरवत को अपने दर की अता दीजिए ज़रूर, सरवत को अपने दर की अता दीजिए ज़रूर, दोनों जहां में हो मेरी पहचान खदीजा, इस्लाम पे एहसान है एहसान खदीजा, और इस्लाम के माथे का है उन्वान खदीजा। उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा को नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। मेरा जी चाहता है कि पहले मैं उनका तारुफ़ करा दूं आपसे और उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं। मेरे साथ मेरी पहली मेहमान मौजूद हैं। आप मुमताज़ स्कॉलर हैं, मजहबी लिहाज से गुफ्तगू करती हैं और आप इनको माशाल्लाह से टीवी चैनल्स पे देखा ही करते हैं। बड़ी खूबसूरत बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू करती हैं सैयदा शीरी फ़ातिमा ज़ैदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी दूसरी मेहमान है सैयदा सादिया सईद। आप भी माशाल्लाह से टीवी चैनल्स पर आती रहती हैं, दरस व तदरीस के अजीम शोबे से वाबस्ता हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी तीसरी मेहमान है मोहतरमा नरजिस सज्जाद साहिबा। नरजिस सज्जाद साहिबा मुमताज़ नात ख़्वान है, मनक़बत ख़्वान है और सच टीवी की आवाज़ हैं, इसलिए कि पहली मरतबा सच पर ही इन्होंने अपने कमाल का मुज़ाहरा किया और यहाँ की विनर करार पाई और अब सच के प्रोग्रामों के लिए लाजिम व मलजूम हो गई। मेरा जी चाहता है कि आज उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा का जिक्र करते हुए सबसे पहले उस शख्सियत को नजराने अक़ीदत पेश करें जो कि वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जो ख़ातिमुन नबीन व मुरसलीन हैं, जो आक़ाए दो जहाँ वाली कौनो मका ताजदार अंबिया व मुरसलीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नरजिस सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा हासिल करते हुए नरजिस से दरख्वास्त करूँगी कि नरजिस आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ पेश कीजिए। जज़ाकल्लाह। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। या मुस्तफा अता हो अब इज़्न हाज़री का
یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو مولا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو روتی ہوئی میں آؤں داغ جگر دکھاؤں ہاں روتی ہوئی میں آؤں داغ جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے بسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر سرکار کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو محترمہ نرجس سجاد صاحبہ اس وقت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہی تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، ان کے گھرانے کا ذکر ہو اور شہزادی کونین کا ذکر ہو اور ملکۃ العرب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا ذکر ہو تو دل کی دنیا کچھ بدل جاتی ہے۔ محترمہ شیریں فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں جہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور ان کے خاندان کا عرب میں کیا مقام اور مرتبہ تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ آج جس شخصیت پر ہمیں گفتگو کا موقع مل رہا ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں، وہ شخصیت کہ خود جس کا قرآن نے قصیدہ پڑھا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اس انداز سے آپ کو متعارف کرایا جا رہا ہے اور خود رسالت مآب نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا اور کہا کہ یہ وہ ہستی ہیں خدیجہ طاہرہ کہ جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے تو اس وقت یہی وہ خاتون تھیں کہ جنہوں نے میری تصدیق کی۔ اس انداز سے آپ قصیدہ خوانی کرتے ہوئے دکھائی دیے اور یہاں تک کہ خود ہم دیکھتے ہیں ائمہ طاہرین نے جس ذات پر فخر و مباحات کیا ہے وہ شہزادی خدیجہ طاہرہ کی ذات ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب سید سجاد
دربار یزید میں گئے تھے تو اس موقع پر جہاں آپ نے کہا تھا انا ابن زمزم و صفا، انا ابن مکہ و منا، وہاں آپ نے ایک اور جملہ کہا، اس انداز سے تعارف کرایا، انا ابن ختیجۃ الکبریٰ، سبحان اللہ، کہ میں وہ ہوں جو خدیجہ طاہرہ کا فرزند ہوں۔ اس انداز سے ائمہ فخر کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم جو زیارت ابا عبداللہ پڑھتے ہیں، خود اس زیارت کے الفاظ میں جہاں رسالت مآب کے بارے میں ذکر ہے، السلام علیک یا محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا علی المرتضیٰ، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا، اور پھر فرمایا السلام علیک یا ابن ختیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ، یہ معمولی آپ کا کردار اور مقام نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ کے خاندان کے حوالے سے گفتگو ہے تو بیان کیا جاتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو سرداری کے قابل بناتی ہیں۔ ایک اس کا عالی خاندان ہونا، عالی نسب ہونا، دوسرا خود اس کی ذات کی کمالی حیثیت جو ہے، اور تیسرا اس کی مالی حیثیت میں بہترین ہونا۔ تو ہم دیکھتے ہیں خود آپ کا خاندان وہ عالی خاندان ہے کہ جس نے آغاز ہی سے دین ابراہیمی کی پیروی کی ہے، اور اس انداز سے آپ آگے بڑھے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ موقع آتا ہے کہ جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو خود ابھی رسالت مآب دین مبین اسلام لے کر نہیں آئے تھے کہ یہ ان کا خانوادہ وہ تھا کہ جس کے دل میں پہلے ہی دین اسلام کی وہ محبت موجود تھی کہ خود احکام بعد میں جاری ہوئے، پہلے ان کے خانوادے نے عمل کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیا۔ شریعت ابراہیمی کا سلسلہ جاری تھا، شریعت عیسوی کا سلسلہ بے جاری شک، تھا، اور یہ موحد پرست خاندان تھا، بے شک، بے اور یہ وہ خاندان تھا، خاندان بنو ہاشم کی، جس نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، جس نے کبھی شرک نہیں بے کیا، شک۔ اور کبھی بتوں کے آگے سر کو نہیں جھکایا تھا۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اندر خود منتقل ہوئی، کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے مال پر بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن خود آپ کی ذاتی کمالی جو حیثیت ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ خود آپ عالمہ ہیں، تاجرہ ہیں، اور خود آپ کا اخلاق اور کردار اس حد تک بلند ہے کہ ہمیں بہت ساری احادیث دکھائی دیتی ہیں، اور یہاں تک کہ حسن و جمال آپ کا معمولی نہیں ہے، بہت خوبصورت خاتون ہے اور با فہم خاتون ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب شہزادی خدیجہ کبریٰ اس ماحول میں رہی ہیں کہ جو عرب کا ایسا خاندان ہے جہاں عورتوں کے حقوق کی پامالی ہے، لیکن آپ نے اپنی ذاتی کمال کو منوایا ہے، بے شک، یہاں تک کہ کائنات کو اور عرب کے اس ماحول کو خود آپ کو کہنا پڑا یہی وہ بی بی ہیں جو طاہرہ ہیں، یعنی سبحان وہ اللہ۔ بی بی کہ جو اس زمانے میں ایسی حکومت کے ہوتے ہوئے، ایسے ماحول کے ہوتے ہوئے پہلی ہی طاہرہ کہلائی جائیں۔ اور یہاں ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ معمولی نہیں ہے کہ خود آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کہ جہاں ایک خاتون باہر نکلتی ہے، شہزادی خدیجہ طاہرہ اس کے لیے مثال بن سکتی بے ہے شک، کہ جس انداز سے آپ نے تجارت کی ہے، ساتھ میں تجارت نہیں کی، اپنے پردے کی، اپنی عفت کی، اور تمام چیزوں کی وہ ساری احساس سبحان کو، اس اللہ، کی حفاظت بے کرتے شک۔ ہوئے اپنی تجارت کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے۔ میں تجارت تک کیونکہ بات پہنچ گئی ہے، محترمہ سعدیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی۔ سعدیہ صاحبہ، ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت کتنی وسیع تھی؟ ملکۃ العرب کا ٹائٹل حاصل کرنا اس عرب کے دور میں کچھ آسان تو نہیں تھا، لیکن یہ کچھ ایسی ہی تجارت تھی کہ جس کی بنا پر ان کو ملکۃ العرب کا خطاب دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے آج اس سیٹ پر کچھ بولنے کا موقع ملا، اور اس شخصیت کے بارے میں کہ جو ام المومنین اور سب سے پہلی اسلام قبول کرنے والی خاتون کے بلا کسی بھی مبالغے کے آپ نے اسلام قبول کیا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے اسلام کو آپ نے اس وقت قبول کیا کہ جب کسی نے بھی نہیں کیا تھا، اور آپ نے اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی۔ جہاں تک آپ کے، اگر میں بچپن کی بات کروں تو دور جاہلیت تھا، اس میں بھی آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں، تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس دور میں جہاں ہر چیز عام تھی، بے باکی عام تھی، فحاشی عام تھی، ہر چیز شراب نوشی عام تھی، اس ماحول میں رہتے ہوئے، اور سب سے بڑی بات کہ مالدار خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے آپ اس طرح کے ماحول میں پلی بڑھی کہ آپ کو اس زمانے میں طاہرہ کا لقب ملا۔ تو جب دین اسلام آیا، شایان شان طریقے سے آیا، تو پھر آپ کی شان کی کیا کہنا، کہ آپ کا جو تجارت
تھی کہ آپ کے جو والد حضرت خویلد بن اسد جو آپ کے والد تھے تو ان کی تجارت اتنی وسیع تھی کہ جب آپ بڑھاپے کی طرف آئے تو آپ نے سارا مال، کیونکہ آپ کی یہ ایک ہی اولاد تھی اور بیٹا آپ کا کوئی نہیں تھا، بی بی خدیجہ ہی آپ کی بیٹی تھی، تو آپ میں نے تاریخ کی کتابوں میں یہ پڑھا کہ جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنی دولت خویلد کے پاس کہاں سے آئی، تو تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ ان کے خاندان کے بہت سارے افراد جو تھے وہ رہبانیت کی طرف مائل ہو گئے تھے، تصوف کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنی دولت جائیداد کو چھوڑا اور وہ ویرانوں جنگلوں میں نکل گئے، تو وہ اپنی تمام دولت خویلد کو دے گئے۔ خویلد کے پاس اتنی ساری دولت جمع ہو گئی اور اس کے بعد وہ تمام دولت وراثت میں جناب خدیجہ کو ملی۔ بالکل، جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، اور پھر جب آپ کو 30 سال کی عمر میں آپ کے والد نے ساری دولت آپ کے سپرد کر دی تھی، اور اس کے بعد آپ حجاز مقدس کی سب سے مالدار خاتون مانی جاتی تھیں، اور یہاں تک ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ جب مکے کے دیگر قافلوں کا سامان آتا تھا تو ان کے برابر صرف ایک اکیلی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال ہوا کرتا تھا، کہ ان سب کے مال ایک طرف اور بی بی خدیجہ کا مال ایک طرف۔ شام اور یمن دو جگہ آپ کے تجارت ہوتی تھی مال کی، اور سال میں 2 مرتبہ یہ سفر ہوا کرتا تھا، اور پھر اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک تو اجرت پر لوگ تھے کہ مال تجارت جائے گا اور آئے گا تو اجرت دے دی جاتی تھی، ان کو نفع نقصان سے غرض نہیں تھی۔ بعض ایسے تھے کہ اجرت بھی تھی اور نفع ہوگا تو پھر اس میں بھی ہمارا حصہ ہوگا، اور نقصان ہوگا تو وہ صرف بی بی خدیجہ پر ہوگا۔ تو اس طرح سے پھر آپ کو یہ جب آپ کا اتنا وسیع تجارت بڑھ گئی تو پھر اس وقت آپ کو کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو آپ کے اس مال کی حفاظت کرے، اس کو دینداری سے لے کر چلے، وہاں کوئی بھی۔ مجھے قطع کلامی کی اجازت دیجیے، لیکن میں حیران ہو جاتی ہوں جب میں اس پورے نظام کے متعلق سوچتی ہوں کہ آج مسلمان ایک بڑی کمیونٹی کے طور پر موجود ہیں، پوری دنیا میں مسلمانان عالم موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے پاس کوئی بینکنگ کا نظام نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی کوشش کر لیں مگر سودی نظام سے یہ بچ نہیں سکتے ہیں۔ انسان پیسہ کمائے گا تو کہاں رکھے گا، بچائے گا تو کہاں رکھے گا، بیٹی کی شادی کرے گا تو قرض لے گا تو اس پر انٹرسٹ دے گا، گھر بنائے گا تو قرضہ لے گا اس کے اوپر انٹرسٹ دے گا، یعنی آج کا مسلمان سود سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اور اس زمانے کے لوگ جو تھے وہ خدیجہ الکبریٰ کی اگر دولت کو دیکھیں، اس دولت کے ارتکاز کو دیکھیں، اس کے پھیلاؤ کو دیکھیں اور اس تجارت کو دیکھیں، تب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ خدیجہ کی دولت میں کتنی دیانت تھی، کتنی دیانت بھی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیے خوف خدا تھا اس وقت لوگوں میں، جب ان کے اندر خوف خدا موجود تھا تو آج کے اگر ہم ترقی یافتہ دور میں دیکھیں تو ہم یہاں پر اگر میں وہ بات کروں، یہ جو وائرس آج کل پھیلا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ غیر مسلموں نے حرام کھایا، تو ہمارے یہاں رہنے والوں نے کیا غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا مال ہڑپ نہیں کیا؟ کیا ان کو تکلیفات نہیں دیں؟ تو پھر یہی عذاب آئیں گے ہمارے اوپر کہ جب ہمارے اندر سے خوف خدا نکل گیا تو پھر یہ عذاب ہم پر مسلط ہو گیا، اور ایسا عذاب کہ نہ کبھی سنا نہ دیکھا کہ اتنا خطرناک عذاب آیا۔ تو اگر ہم بی بی خدیجہ کی دور کی بات کریں، ہمارے پاس تو اتنے حسین رول ماڈلز موجود ہیں، آج ہم جن شخصیات کو رول ماڈلز کہتے ہیں کیا وہ کہنے کے قابل ہیں؟ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں نے ایک مفکر کی بات پڑھی، مجھے اتنی خوبصورت لگی کہ انہوں نے کہا کہ محبت کرنی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کرو، ان سے کرو جو اپنے ایک ایک امتی کو پہچانتے ہیں، اس شخص سے نہ کرو کہ جو تمہیں پہچانتا نہیں اور تم اس کی تعریفیں کرے جاتے ہو۔ تو اتنی خوبصورت بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوبصورت بات ہے محترمہ سعدیہ صاحبہ، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی، لیکن ناظرین کیونکہ پروگرام میں وقت ہو رہا ہے، ایک مختصر سے وقفے کا حاضر ہوتے ہیں، ایک مختصر سے وقفے کے بعد، اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری ہوگا۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، ایک نہایت مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں ڈاکٹر ثروت عسکری۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ام المومنین ملیکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کی عظیم شخصیت پر، اور جب ام المومنین کی تجارت کے حوالے سے کیونکہ بات ہو رہی ہے، محترمہ شیریں صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیریں، اس زمانے کا دستور یہ تھا، اس زمانے کا رسم و رواج یہ تھا، اور ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں نا، تو کچھ ایسے تاجر ہوا کرتے تھے جو کہ تجارتی قافلوں کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ میں نے تاریخ میں یہ واقعہ پڑھا کہ ان کے ساتھ اپنا بھی سامان تجارت ہوا کرتا تھا، اور وہ جب وہاں پہ جایا کرتے تھے تو جب وہاں پہ بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے، عکاظ کا میلہ بہت مشہور ہے، تو وہ وہاں پر سامنے اپنا سامان سجا لیا کرتے تھے
اور جس نے ان کو تجارت پہ بھیجا ہوتا تھا ان کا سامان پیچھے رکھ دیا کرتے تھے. اب نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ پہلے ان کا سامان ہی تجارت فروخت ہو جایا کرتا تھا اور بعد میں جس نے بھیجا ہوتا تھا اس کا سامان فروخت ہوتا تھا. تو یہ ایک طریقے کی تجارتی بے ایمانی تھی, تجارتی بددیانتی تھی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے جو کہ مکے کی سرزمین پر صادق اور امین کہلاتے تھے. یہ کیسے ممکن تھا کہ عرب کی سرزمین پر سب جانتے ہوں کہ عبد المطلب کا پوتا اتنے اوصاف کا مالک ہے, حضرت عبداللہ کا فرزند اس قدر دیانت اور امانت کی اعلیٰ ترین منزلوں پر فائز ہے, تو حضرت خدیجہ نہ جانتی ہوں؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ حضرت خدیجہ کی نگاہ انتخاب کیسے پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر؟ جب آپ کا قافلہ تجارت مسلسل سفر کرتا تھا ملکوں میں اور عرب کے علاقوں میں اور حجاز میں, پورے عرب میں اس طریقے سے, تو جب ہم دیکھتے ہیں وہ وقت آیا کہ جب جناب خدیجہ نے اپنے غلام, ظاہر خود نہیں جاتی تھی لیکن اپنے غلاموں کو سفر تجارت پر بھیجا کرتی تھی, تو جب ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا اس انداز سے کہ جب آپ کا سامان تجارت دمشق جا رہا ہے, تو اس موقع پر اس انداز سے جب میسرہ گئے ہیں تو خود انہوں نے رپورٹ کیا. کیا رپورٹ جناب خدیجہ کو دی کہ میں نے دیکھا کہ اے خدیجہ طاہرہ ایک شخص تھا جو مکے کا رہنے والا تھا اور اس انداز سے تجارت کر رہا تھا کہ جو صادق اور امین تھا, اس انداز سے آپ کی امانت داری تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اور یہاں تک بیان کیا جناب میسرہ نے کہ یا جناب خدیجہ طاہرہ میں نے دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ میں دیکھ رہا تھا سارے لوگوں پہ دھوپ آ رہی تھی مگر مسلسل اس کے سر پر ایک بادل تھا جو سایہ فگن تھا. اور پھر آگے رپورٹ بیان کرتے ہیں کہ اے خدیجہ طاہرہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں سے جس مقام سے یہ گزرتے تھے درخت جھک جاتے تھے اور آپ کو سلام کرتے تھے اور تسبیح الہی کیا کرتے تھے. یہ کوئی عام شخصیت نہیں, معمولی شخصیت نہیں. جب یہ رپورٹ پیش کی تو کیونکہ آپ کے جو چچا زاد تھے جناب ورقہ ابن نوفل, تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس مذہب سے دور چلے گئے تھے اور عیسائیت کو قبول کر لیا تھا اور دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے لگے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ ایک شخص آنے والا ہے کہ جو امانت دار ہوگا اور اس انداز کی امانت داری ہوگی کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملے گی. تو وہ موقع آیا کہ جب جیسے ہی جناب خدیجہ کو یہ معلوم ہوا تو اس وقت سے وہ منتظر تھیں ایک ایسے شخص کی جو ساری انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے. بس ایک مرتبہ جب رپورٹ مل گئی اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہی وہ شخصیت ہے جن کا زمانے سے جناب خدیجہ طاہرہ کو تلاش تھی اور منتظر تھی, بس آپ نے پیغام بھیجا, خود پیشکش کی. اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ خود جناب خدیجہ طاہرہ نے جناب رسول اللہ کی خدمت میں پیشکش کو پیش کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت آیا, اور یہ آج کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جب بھی انسان کو, ایک خاتون ہی کیوں نہ ہو, جب بھی اس کی نگاہ انتخاب کسی شخص پر پڑ جائے تو اب اسے دیر نہیں لگانی چاہیے, لیکن ہاں اس کے طریقے میں وہ خوبصورتی ہونی چاہیے کہ خود آپ نے اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کی, اپنے چچا زاد کے ساتھ اس پیغام کو بھجوایا اور وہاں سے جناب ابو طالب, ایک شائستگی ہونی چاہیے, ایک پاکیزگی ہونی چاہیے, پاکیزگی اور عفت کا وہ جذبہ ضروری ہے. ہر خاتون کو یہ جناب خدیجہ طاہرہ کی جانب سے پیغام ہے کہ وہ تجارت بھی کر رہی ہے تو اس انداز سے کہ پاکیزگی اور امانت اور اپنی عفت کا خیال کرتے ہوئے. خود قرآن کہتا ہے, بہت خوبصورت آیت ہے کہ وَمَنْ عَمَلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو کوئی پاک عمل کرے, نیک عمل صالح کو انجام دے, تو پروردگار عالم چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, تو پروردگار عالم اس کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیتا ہے اور اس کی حیات کو پاکیزہ حیات بنا دیتا ہے. لہٰذا جب خود پاکیزگی انسان میں ہے تو انسان کسی پاکیزہ شخصیت کی تلاش میں رہے گا. اور اسی نقطے پر میں آپ کی گفتگو کو روکنا چاہوں گی شیری, بڑا خوبصورت نقطہ ہے یہ کہ قرآن کا بھی دعویٰ ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوا کرتی ہیں, برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہوا کرتی ہیں, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کے مانند دمکتا تھا, جن کے سر پر بادل سایہ فگن رہتا تھا, جن کے استقبال کے واسطے چرند اور پرند کھڑے ہو جایا کرتے تھے,
اور خود پورے مکے کی سرزمین پر بچہ بچہ گواہی دیا کرتا تھا کہ عبد المطلب کے پوتے کی شان جدا ہے. سبحان اللہ. تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی نگاہ انتخاب پڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سعدیہ، کس طریقے سے عقد کا پیغام گیا، کس طریقے سے یہ بات چلی؟ ہمارے ہاں تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی لڑکے والے عقد کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس کے بعد لڑکی والے، یعنی ایک طریقے سے لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں، اختیار لڑکے والوں کو دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے جس لڑکی کو چاہے منتخب کریں. لیکن اسلام بتا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، لڑکی بھی چاہے تو انتخاب کر سکتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ سے کہ اس گفتگو کو آپ کچھ آگے بڑھائیے. جی بالکل، بہت خوبصورت گفتگو رہی شیری کی طرف سے. میں اسی بات کو اگر آگے بڑھاؤں تو دیکھیے، جب میسرہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب میسرہ روانہ ہوا تو بی بی خدیجہ نے اسے وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی کہ دیکھو ان کی مرضی کے خلاف نہ جانا، جو یہ کہیں اس چیز کو مان لینا. تو جب میسرہ چلا اور وہ کہنے لگا کہ بی بی خدیجہ نے تو مجھے نصیحت کی لیکن کون سا ایسا شخص ہوگا جو ان کے ساتھ سفر کرے اور ان کا گرویدہ نہ ہو جائے. تو جب وہ راہب کے ایک عبادت گاہ کے باہر پڑاؤ جو درخت تھا اس کے نیچے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا تو اس راہب نے باہر نکل کے پوچھا، کیونکہ وہ میسرہ کو جانتا تھا، پوچھا کہ یہ کون شخص ہیں؟ کہا کہ یہ قریش کے بہت ہی عظیم شخص ہیں. تو اس وقت اس راہب نے کہا کہ اس شخص کے نیچے کوئی عام شخصیت پڑاؤ کر ہی نہیں سکتی، آرام کر ہی نہیں سکتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد یہاں آخری نبی آ کر پڑاؤ کریں گے، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اس وقت اس راہب نے آ کر کہا کاش جب آپ نبوت کا دعویٰ کریں اس وقت میں موجود ہوں تو میں آپ پر ایمان لاؤں. پھر اس نے آ کر ایک اور مقام پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس نے یہ بھی کہا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں نے آپ کے اندر تمام خوبیاں دیکھ لی، جس کو میں نے تورات میں پڑھا تھا سب دیکھ لیا، لیکن ایک خوبی ہے اگر آپ اپنے شان مبارک سے چادر ہٹائیں تو میں وہ بھی دیکھ لوں. تو وہاں پہ مہر نبوت پا کر اس نے اسی وقت کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور میں اللہ پر اور آپ پر ایمان لاتا ہوں. تو اس وقت راہب نے وہ چیز بھی حفظ کر لی تھی کہ میں جا کر بی بی خدیجہ کو یہ سب بتاؤں گا. پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مال تجارت جب تجارت کے لیے گئے تو وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ لات اور عزیٰ کی قسمیں کھاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں قسم نہیں کھاتا، بغیر قسم کے مال لینا ہے تو لے لو. تو اس وقت بھی جو واقعہ پیش آیا انقلابی بات تھی عرب کے اس معاشرے میں کہ ایک فرد جو ہے وہ اس قدر با اعتماد ہے، اس قدر خود اعتماد ہے، اس قدر اسے اپنے مال تجارت پر یقین ہے کہ اس نے کہا میں قسم نہیں کھاؤں گا. اور ایسے اس کی قسم کی جس کا میں دیکھنا جس کی طرف نہیں پسند کرتا اس کی میں قسم کھاؤں گا، میں قسم نہیں کھاؤں گا. تمہیں مال لینا ہے تو ایسی لو. تو اس وقت کا واقعہ بھی پورا میسرہ نے حفظ کیا. اور جب واپس آیا اور اس نے یہ کہا کہ کیونکہ اس سال مال میں دگنا اضافہ ہوا تھا، تجارت میں نفع ہی نفع ہوا تھا. تو میسرہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ کیوں نہ آپ پہلے جا کر بی بی خدیجہ کو یہ خوشخبری سنائیں. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے تو بادل سایہ فگن تھا. تو بی بی خدیجہ نے اپنے مکان سے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بادل چلتا ہوا آ رہا ہے. تو آپ نے یہ جاننے کے لیے کہ یہ انہی کے ساتھ تھا یا دیگر لوگوں کے ساتھ تھا واپس میسرہ کے پاس بھیجا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ میسرہ کو کہاں چھوڑا ہے، ان کو بھی ساتھ لے آئے. تو جب گئے تب آپ کو یقین آ گیا کہ نہیں یہ بادل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہی سایہ فگن ہے. پھر آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ حضرت نفیسہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی پیغام آپ اجازت دیں تو ہم یہیں پر گفتگو کے سلسلے کو منقطع کرتے ہیں. نرجس ہمارے ساتھ موجود ہیں. نرجس، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، شہزادی ملکۃ العرب ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہو رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اتنا خوبصورت شان رسالت پر بیان ہو گیا ہے، کوئی نعت پڑھ کر آپ سنا دیجئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ. جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی، عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی، جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی. پھر
خدیجہ تیرا قرضہ پھر بھی نہیں اترے گا، خدیجہ تیرا قرضہ دن رات بھی گر خلق خدا کام کرے گی، ہاں جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی۔ ہے جس کے دم سے قائم آج تک وحدت خدیجہ کی، ہے جس کے دم سے قائم آج تک وحدت خدیجہ کی، جناب فاطمہ زہرا ہے وہ آیت خدیجہ کی، ہے جنت ان کے قدموں کے تلے خاتون جنت کی، ہے جنت ان کے قدموں کے تلے خاتون جنت کی، سمجھنے کے لیے کافی ہے یہ عظمت خدیجہ کی۔ محترمہ نرجس سجاد صاحبہ ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے اپنا سلام پیش کر رہی تھیں اور اپنا کلام پیش کر رہی تھیں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ احسانات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے اسلام کے اوپر دولت خرچ کی گئی ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی، اور وہ اسلام جو کہ اس وقت نہایت نامساعد حالات میں تھا، کہ جبکہ تمام قریش، تمام بڑے بڑے لوگ، تمام سرداران مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، اس وقت ایک شخصیت ایسی تھی جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھیں، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو منزل اختتام پر پہنچانے سے پہلے ایک مختصر سا میسج آپ دونوں خواتین ہمیں دے دیں۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت سے آپ کیا اخذ کرتی ہیں؟ جناب خدیجہ طاہرہ اس ہستی کا نام ہے کہ محل کی زندگی سے لے کر شعب ابی طالب تک اگر آپ کی حیات کو دیکھا جائے، ایک انسان کی کیفیت ہے کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ مالدار نہیں ہے اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے پاس مال آئے اور ختم ہو جائے تو اسے اتنا احساس نہیں ہوتا۔ ایک انسان وہ ہے جو بہت مالدار ہو اور اس کا مال ختم ہو جائے تو اس کے دل پر کیا احساس ہوتا ہے، خدا سے بہت زیادہ گلے اور شکوے کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب خدیجہ طاہرہ وہ شاہانہ زندگی گزار رہی تھی اور گزارتے ہوئے وہ وقت آ گیا کہ آپ شعب ابی طالب میں آ پہنچی، اور وہ وقت آیا کہ جب کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، تو ایسے عالم میں نہ صرف یہ کہ آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا بلکہ انتہائی حمایت کے ساتھ اور نصرت اور مدد رسول اللہ کرتی رہیں، اور عزم و استقلال کے ساتھ آخری دم تک حضور کی خدمت میں سامنے خدمات کو انجام دیتی رہیں۔ بڑی خوبصورت بات کہی محترمہ شیریں صاحبہ نے کہ عورت اگر چاہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی ہے، اور عورت اگر ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ ہو اور اس کا شریک حیات ہم سفر اللہ کا آخری نبی وجہ تخلیق کائنات ہو۔ سعدیہ آپ اس بارے میں مختصر عرض کرتے ہیں۔
بس میں اتنا میسج آج کی ماؤں کو دینا چاہوں گی کہ جب بھی اپنی بچیوں کی تربیت کریں تو تربیت میں بی بی خدیجہ کا رول جو اتنا اہم ہے کہ دین اسلام پر احسان ہے بی بی خدیجہ کا، تو ان کے رول کو ضرور شامل کریں کہ بیٹا اس طرح سے گھر کو چلایا جاتا ہے. جس طرح سے شیری نے بات کی کہ وہ مالدار خاتون کہ پھر جب آئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غریبی پسند تھی، آپ نے غریبی اپنائی، اپنا سارا مال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیا، دین اسلام کے سپرد کر دیا. تو کوشش کریں کہ جب بھی جیسے بھی حالات ہوں، اللہ رب العزت ہر مشکل کے بعد آسانی اس رب نے رکھی ہے تو وہ ضرور آئے گی. لیکن بچیوں کی آج کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ بی بی خدیجہ کا رول اتنا خوبصورت تھا، ہمارے پاس اتنی خوبصورت رول ماڈل موجود ہیں تو ان کے بہت کردار کو شکریہ. اپنانا چاہیے. جزاک اللہ. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنی منزل ختام پر پہنچا چاہتا ہے. میں نہایت شکر گزار ہوں محترمہ شیریں فاطمہ صاحبہ کی، محترمہ سعدیہ کی، محترمہ نرجس سجاد صاحبہ کی کہ آپ اپنے بہت مشکل وقت میں سے، مصروف وقت میں سے وقت نکال کے تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو مستفیض فرمایا. ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت جتنی بھی بات کریں اتنی ہی کم ہے. آج کے اس ہرس اور ہوس کے دور میں ایک ایسی شخصیت کہ جو اپنا سب کچھ اسلام کے اوپر قربان کر دیتی ہیں مگر زبان پر حرف شکایت نہیں لاتی ہیں، بلکہ تا زندگی آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، وفا کی اور اسلام کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. کل پھر حاضر ہوں گے. اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.